मेरा ख्याल था कि मार्केट का गेट मुड़ते हुए वो पलटकर मेरी तरफ ज़रूर देखेगी, मगर वो चली गई और मुझे मार्केट वीरान वीरान सी लगने लगी। मैं मार्केट की राहदारियों में टहलता रहा, फिर वापस अपने होटल आ गया। 8 बजे रात मैंने कमरे में खाना मंगवा कर खाया और पलंग पर लेटकर शाम का अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगा। जगह जगह खबरों में डाका फाल पर खुशी का इजहार किया गया था। मैंने अखबार रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ठीक 10 बजे रात दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खद्दरपोश अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में ब्रीफकेस उठाए खड़ा था। पहली नज़र में मुझे वो कोई कांग्रेसी लीडर लगा। इसने मुस्कुराकर मुझसे अंग्रेजी में कहा, मिस्टर राजा राम तिवाड़ी, आप ही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जी हाँ, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया और ब्रीफकेस खोलते हुए बोला, हमें अपनी दुकान के लिए आपकी फर्म की मसनूआत की ज़रूरत है। मैंने अपने ब्रीफकेस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर इसे दिखाया तो वो मुस्कुराया और इसने भी अपना शनाख्ती कार्ड मेरे सामने कर दिया, जिस पर B69 के हिंसे लिखे हुए थे। मिस्टर तिवाड़ी, इसने शनाख्ती कार्ड ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैं इसके साथ होटल से बाहर आ गया। बाहर इसकी छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। वो मुझे लेकर एक सुनसान सड़क पर रवाना हो गया। वो खामोश था। पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे का सुराग लगाने की मुहिम मुझे गहराइयों में उतारे चली जा रही थी और अभी तक मैं मामले की तह तक भी नहीं पहुंच सका था। त्रिचनापुली के मज़ाफ़ात में से गुजरने वाली सड़क पर मौत का सा सन्नाटा था। कार फराटे बरती उड़ी जा रही थी। एक जगह गाड़ी रोक कर वो बोला, यहाँ तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। इतराज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी गई। अब कार आगे रवाना हुई तो किसी चौक में पहुंचकर इसने गोल दायरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर एक सिमत को रवाना हो गई। ये इसलिए किया गया था कि मैं आसानी से रास्ता तलाश ना कर सकूं। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कार किस सिमत में जा रही है। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कार किसी सुरंग में दाखिल हो गई है। इंजन की आवाज़ गूंजने लगी थी। मैं खामोश बैठा रहा। इस सुरंग में कोई 5 मिनट चलने के बाद गाड़ी एक जगह घूमकर रुक गई। फिर वो शख्स मेरा हाथ थामकर एक जगह सीढ़ियाँ उतरने लगा। यहाँ एक दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मेरे साथी ने कहा, अब पट्टी की ज़रूरत नहीं। मैंने पट्टी हटाकर देखा कि मेरा गाइड एजेंट ने चेहरे पर एक ऐसा स्याह नकाब पहन रखा था कि इसकी सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही थीं। बाकी सारा चेहरा इस स्याह नकाब में छुप गया था। एक ऐसा ही नकाब इसने मेरे चेहरे पर भी डाल दिया। हम एक तंग राहदारी में चलने के बाद एक गोल कमरे में पहुंच गए। यहाँ वस्त में एक मेज़ था। दीवार के साथ 4 कुर्सियाँ रखी थीं। एक गोल कुर्सी मेज़ के पीछे भी थी। मेरा साथी मुझे इस कमरे में छोड़कर चला गया। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। दीवार में छत के करीब एक चौखटा लगा हुआ था, जिसमें ताज़ा और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मामलन दरवाज़ा खुला और एक बारी भरकम आदमी दाखिल हुआ। इसके हाथ में ब्रीफकेस था। इसने फौजी वर्दी पहन रखी थी, मगर कंधे पर ओहदे का निशान नहीं था। इसका चेहरा भी निकाब में छुपा हुआ था। सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे। वो मेज़ के पीछे वाली गोल कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस खोलकर एक फ़ाइल निकाली और दीवार पर लगी मरकरी लाइट में इसका मुताला करने लगा। फिर मेरी तरफ देखे बगैर अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोला, कर्नल नारोमनी, मेरे पास तुम्हारा फुल रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी तो जान हवा हो गई। तुम्हें इस अहम तरीन मिशन के लिए ख़ास तौर पर इसलिए चुना गया है कि तुम इंडियन आर्मी में रहकर 4 साल की कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हो। तुम्हें मुक्ति बाहिनी के बेस में डाका पहुंचाया गया, जहां तुम्हारा रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा। तुमने मशरकी पाकिस्तान में मुसलमान बंगालियों के दिल में मुसलमान पंजाबियों के खिलाफ जिस कामयाबी से नफरत के बीज बोए और तकरीबी तहरीक चलाई, वो भी इस मिशन के लिए तुम्हारे इंतखाब की वजह बनी है। अब तुम्हें इस किस्म का मगर इससे भी ज़्यादा अहम और नाजुक मिशन सौंपा जा रहा है।
تم اس سلسلے میں کلیدی رول ادا کرنے والے ہو۔ تم جلندھر کے ہندو ہوتے ہوئے بھی ہندی اور سنسکرت کے علاوہ اردو، فارسی اور اسلامی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہو۔ یہ بات بھی تمہارے حق میں جاتی ہے۔ تمہارا اصلی نام سوائے میرے اور ہمارے انٹیلیجنس باس کے اور کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہم تمہیں کرنل نارومنی کے نام سے ہی یاد کیا کریں گے۔ تم اس وقت جس زیر زمین مقام پر موجود ہو، اسے تم پاکستان پر آخری اور کاری ضرب لگانے والا کارخانہ کہہ سکتے ہو۔ یہاں جوہری توانائی حاصل کر لینے کے بعد حکومت کی زیر سرپرستی ہائیڈروجن بم پر ابتدائی ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن اس وقت یہاں بھارت کے لائق ترین سائنسدانوں کی نگرانی میں ہم ایسی انقلاب انگیز گولیاں تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کسی انسان کو کھلا دی جائیں تو اس کے خیالات اس کے دلی عقائد کے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ اس گولی کا اثر خصوصیت کے ساتھ انسان کے تحت الشعور میں رہنے والے سیاسی نظریات پر ہوتا ہے۔ اس خطرناک دوا کا تجربہ ہم مشرقی پاکستان میں کر چکے ہیں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان میں مسلمان بنگالی لیڈر بھی نظریہ پاکستان کے دشمن بن گئے تھے۔ یہ ہماری انہی گولیوں کا اثر تھا، لیکن ہمارے پاس اس کی مقدار بہت کم ہے، اس لیے ہم نے گولیوں کو بڑے بڑے لیڈروں پر ہی استعمال کیا ہے۔ ہمارے جاسوس مغربی پاکستان میں موجود ہیں۔ مغربی پاکستان میں جتنے لیڈر مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس اسلامی مملکت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسے توڑ دینا چاہتے ہیں، انہیں ہمارے جاسوس یہ گولیاں کھلا چکے ہیں۔ ان گولیوں کی تیاری پر کثیر سرمایہ اور طویل عرصہ لگتا ہے، چنانچہ ہم اسے کہیں کہیں استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں وسیع پیمانے پر صوبوں کے درمیان منافرت پھیلائی جائے، خاص طور پر سندھ صوبہ سرحد اور بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف زیادہ سے زیادہ بھڑکایا جائے۔ فوجی ایجنٹ کی باتوں نے میرے آنکھیں کھول دیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اتنی خطرناک ترین اور گھناؤنی سازش میں مصروف ہیں۔ فوجی ایجنٹ سگار سلگا کر کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کرسی کے پاس آ کر رک گیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تمہیں ہر قسم کی سہولت دی جائے گی، پوری بریفنگ کر دی جائے گی، تمہیں پاکستان میں موجود اس بھارتی ایجنٹ کا خفیہ ایڈریس بھی دے دیا جائے گا جس سے تمہاری ملاقات ضروری سمجھی جائے گی۔ میں نے ذرا کھانس کر اپنی زبان کھول لی۔ سر، ہم پاکستان کے برسر اقتدار لوگوں کو یہ گولیاں کیوں نہیں کھلاتے؟ نقاب پوش فوجی ایجنٹ ایک پل کے لیے مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے تم سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان کے کسی اعلیٰ سرکاری افسر کو گولی کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری بیش قیمت گولی ضائع ہو جائے گی؟ گولی کھانے کے بعد جب اس کے سیاسی نظریات الٹے ہو جائیں گے اور وہ اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنے لگے گا یا کوئی کارروائی کرے گا تو اسے فوراً اس عہدے سے ہٹا کر نظر بند کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس خلف کے سیاسی لیڈروں پر یہ نسخہ کامیاب رہے گا، کیونکہ جب خالف کا کوئی لیڈر حکومت یا ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں۔ حکومت جب انہیں جیل میں ڈالتی ہے تو لوگ اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، ملک میں شورشے ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف ایک فضا بن لگی ہے، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے۔ ہم تمہیں چند گولیاں ساتھ لے جانے کے لیے ضرور دیں گے جو تم پاکستان کے کچھ ایسی سیاسی لیڈروں کو کھلا دو گے جن پر پہلی گولی کا اثر کچھ کو زائل ہو رہا ہے اور وہ کسی وقت پاکستان کے حق میں بیان دینے لگتے ہیں۔ بہرحال تمہیں ابھی کچھ دیر ترچنا پولی میں ہی رکنا پڑے گا، کیونکہ ان کایا پلٹ پیش قیمت گولیوں کی تیسری کھیپ تیار کرنے میں ہمیں وقت لگے گا۔ میں نے اب کوئی سوال نہ کیا۔ مجھ پر اچانک پاکستان کے خلاف ایک ایسی مہرالکول اور سریع الاثر لیکن ناپاک منصوبے کا انکشاف ہوا تھا کہ میں گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ فوجی ایجنٹ بیٹھ گیا۔ اس نے فائل بند کر کے بریف کیس میں رکھی، سگار ایش ٹرے میں مسل ڈالا اور بولا، تم کرشنا ہوٹل میں راجہ رام تیواڑی کے نام سے ہی رہو گے، لیکن دن میں کسی وقت مارکیٹ میں جا کر اپنی جعلی پلاسٹک مصنوعات کی فرم کے لیے آرڈر لینے کی بھی کوشش کیا کرو گے تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو، کیونکہ یہاں CIA کے ایجنٹ بھی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تمہارے خرچے کے لیے رقم تمہیں کل رات تمہارے کمرے میں پہنچا دی جائے گی۔
اس نے میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کرنل نارومنی، ہم نے اس نئی حیرت انگیز سائنسی ایجاد یعنی کایا پلٹ گولیوں کا نام V2 رکھا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، V2 دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کا وہ راکٹ تھا جس نے لندن شہر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ہم اس ہتھیار کی مدد سے وہی سلوک پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، سر، کیا اس گولی کا کوئی توڑ بھی ہم نے دریافت کیا ہے یا نہیں؟ وہ پتھر کے بت کی طرح مجھے تکنے لگا۔ نقاب کے پیچھے اس کی نسواری آنکھیں لومڑی کی آنکھوں کی مانند چمک رہی تھی۔ کہنے لگا، ہاں، اس کا ایک توڑ بھی ہے، لیکن تمہیں اس توڑ سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ گڈ لک، پام آئل نارومنی۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھا، بریف کیس ہاتھ میں لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ مجھ پر حیرت اور اندیشوں نے یلغار کر دی۔ اس ملک میں میرے وطن عزیز کے خلاف جس قسم کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا تخریبی منصوبہ بنایا جا چکا تھا، اس کا مجھے گمان تک نہیں تھا۔ مجھے اس منصوبے کا علم ہو جانے کی تعبیر یہی تھی کہ مشیت پاکستان کے حق میں تھی اور وہ اسے ہمیشہ قائم و دائم اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے اندر پاکستان کو اس قانونی سازش سے بچانے کا جذبہ سہ چند ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اگر موقع ملا تو یہ کایا پلٹ گولیاں بھارت کے کسی لیڈر کو بھی کھلانے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ مجھے معلوم تھا یہ گولیاں قلیل تعداد میں تیار ہو رہی ہیں اور مجھے کم از کم تعداد میں یہ انقلابی گولیاں دی جائیں گی۔ مجھے اس انکشاف پر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ پاکستان میں دشمن ایجنٹ اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ پاکستان میں بھارتی ایجنٹ کی حیثیت سے داخل ہوتے وقت مجھے پاکستان میں موجود کسی ایک ایجنٹ کا پتہ دے دیا جائے گا۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد پاکستانی حکام اس کے دوسرے ساتھیوں کا کھوج بھی لگا لیں گے۔ اس کایا پلٹ گولی کا نام V2 اس بالو نما انٹیلیجنس آفیسر نے خوب رکھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس V2 کا رخ اس کے اپنے ملک بھارت کی طرف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دفتر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پلٹ کے دیکھا تو میرا نقاب پوش گائیڈ کھڑا تھا۔ مسٹر راجا رام تیواڑی، تمہاری واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور راہداری میں سے گزرتا اس کمرے میں واپس آ گیا جہاں مجھے نقاب پہنایا گیا تھا۔ یہاں میرا نقاب اتار کر میری آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی گئی اور ہم زیر زمین راہداریوں میں سے گزرتے سرنگ میں اس جگہ آ گئے جہاں میری گائیڈ کی گاڑی کھڑی تھی۔ کار روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کار رک گئی اور جب میری آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو میں ایک سڑک کے کنارے موجود تھا جہاں پہلی بار پٹی باندھی گئی تھی۔ میں نے درختوں کو دیکھ کر کوئی نشانی یاد رکھنے کی کوشش کی، مگر رات کے اندھیرے میں مجھے دقت پیش آ رہی تھی۔ پھر سارے درخت ناریل کے تھے اور ایک ہی جیسے تھے۔ سڑک کچی تھی اور پھر یہاں میری آنکھوں پر سے پٹی کھولنے سے پہلے کار کو 6-7 بار گھمایا بھی گیا تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں سڑک پر کس طرف آیا تھا۔ کار تیزی سے میرے ہوٹل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کپڑے بدلے اور لیٹ کر سوچنے لگا کہ بھارت ایٹم بم کے بعد اب ہائیڈروجن بم بھی بنا رہے ہیں اور یہ ساری تیاریاں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ مجھے بھارت کے اس جوہری اور قاتل منصوبے کو بھی ناکام بنانا تھا۔ یہ میرا ایک الگ کمانڈو مشن تھا جس پر میں پہلی فرصت پر عمل پیرا ہونا چاہتا تھا، لیکن فی الحال مجھے V2 سے نمٹنا تھا اور بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کی مدد سے پاکستان میں تخریب کاری میں مصروف بھارتی ایجنٹوں کو اس طریقے سے گرفتار کروانا تھا کہ مجھ پر ذرا سا بھی الزام نہ آ سکے اور ساری کارروائی محض ایک اتفاق ہی لگے۔ اگلے روز فوجی ایجنٹ کی فرمائش کے مطابق میں بریف کیس میں پلاسٹر کی مصنوعات ڈال کر مارکیٹ کی طرف نکل گیا۔ ایک دکاندار سے آرڈر بھی لے لیا، پھر ایک ریستوران میں بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے ترچناپولی کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھنے لگا۔ میں اس زیر زمین فیکٹری کو دھماکے سے اڑا دینا چاہتا تھا جہاں V2 نام کی نظریات پلٹ گولیاں تیار ہوتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ فیکٹری کس مقام پر ہے اور وہاں تک کون سا راستہ جاتا ہے۔ دوپہر کا کھانا میں نے باہر ہی کھایا۔ اس کے بعد ایک سنیما گھر میں تامل فلم دیکھنے گھس گیا۔ بہت بور فلم تھی، زبان بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن رقص بڑا کلاسیکل تھا۔ شام کو ہوٹل واپس آ کر
تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ رات دیر تک جاگتا رہا تھا، اس لیے جلد ہی نیند آ گئی۔ اٹھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ کھانا حسب معمول کمرے میں ہی منگوا کر کھایا۔ کافی کی چسکیاں لے رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر وہی کھدر پوش گائیڈ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ میری طرف لفافہ بڑھا کر بولا، آپ کی ڈاک ہے۔ لفافہ دے کر وہ واپس چلا گیا۔ اس لفافے میں انڈین کرنسی کے 5000 روپے تھے۔ کچھ رقم میرے پاس پہلے بھی موجود تھی۔ میں نے سارے نوٹ اپنے بٹوے میں رکھ لیے۔ 11 بجے رات تک ایک انگریزی ناول پڑھتا رہا جو میں نے مارکیٹ سے خریدا تھا، پھر سو گیا۔ صبح اٹھا تو دن کافی نکل آیا تھا۔ کھڑکی میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کپڑے بدلے اور ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا۔ جب میں بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوٹل سے باہر آیا تو 10 بج رہے تھے۔ میں نے ٹیکسی لی اور ترچناپلی کے علاقے کی ایک شاندار مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ یہاں بھی چل پھر کر ایک دو دکانداروں سے اپنی نکلی فرم کے لیے کچھ آرڈر لیے اور پھر ایک ریستوران میں بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ ترچناپلی کے ریستوران اور ان کی فضا بہت مجھے پسند تھی۔ ان ریستورانوں میں عود اور اگربتیوں کی خوشبو ہر وقت رچی بسی رہتی۔ یہاں سفید سنگی میزوں پر کیلے کے پتے بچھا کر کھانا دیا جاتا تھا۔ اسپیکر پر دھیمی آواز میں تامل فلموں کے ریکارڈ بجتے رہتے۔ دن کے 11:15 بجے موسم کچھ گرم ہو گیا۔ سڑک پر ناریل اور تاڑ کے دبلے پتلے چھریرے درختوں کی چھتریاں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر پیدل چلتے میں شہر کے نسبتاً غیر آباد علاقے کی طرف نکل آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس آدمی کو میں نے پہلی بار ریستوران میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑا تھا۔ اس طرف نگاہ اٹھائی تو وہ مجھے اپنی طرف گورتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی، تون تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی، رنگ ذرا صاف تھا اور لگ رہا تھا یہ آدمی پنجاب کا رہنے والا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب ریستوران سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگا تو دیکھا کہ وہ آدمی کچھ فاصلے سے میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں بھارت کے پنجاب میں بڑی تباہ کن تخریب کارروائی کر کے بھاگا ہوا تھا۔ ایک بار پکڑا بھی گیا لیکن فرار ہو گیا۔ یوں بھارتی انٹیلیجنس کے 2-3 آدمی میری شکل سے واقف ضرور ہو گئے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے بھارتی پنجاب یا دلی سے کوئی بھارتی CID کا آدمی میری تلاش میں ترچناپلی آ گیا ہو۔